बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद है ईसा नकवी। नकवी साहब, इस्तिस्ना वाला सवाल जो है वो बार बार हो रहा है। देखें, मेरा तो ख्याल है कि ये फोकस जो है वो सिर्फ इस इस्तिस्ना पे किया हुआ है। असल में तो हुकूमत ने अदालत का नक्शा तब्दील करके और जुडिशल कमीशन में मेजॉरिटी है, जजेस लगाने का इख्तियार, केसेस कौन सुनेगा, जजों को ट्रांसफ़र करने का इख्तियार, हुकूमत ने पूरे का पूरा इस्तिस्ना ले लिया। पूरी हुकूमत को इस्तिस्ना है। यानी आप कोई भी हुकूमत है, जब उसका खिलाफ कोई केस चल ही नहीं सकता, जब उसके खिलाफ कोई केस जो है उसका फैसला सुनाने वाला जज उसके ऊपर ट्रांसफ़र की तलवार लटक रही होगी, उसके ऊपर जो है वो उसके खिलाफ किसी भी कार्रवाई की तलवार लटक रही होगी, जब उसकी मराद से लेकर उसकी तमाम चीज़ें हुकूमत कंट्रोल कर रही होगी, तो पूरी हुकूमत को इस्तिस्ना मिल गया। बहरहाल जो बैरिस्टर गौहर ने कहा, उन्होंने कहा कि जमहूरियत में आइन में तब्दीली इत्तफाक राय से की जाती है। आपने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ख़त्म कर दिया। आइंदा दुनिया में कहीं कोई पाकिस्तान की नुमाइंदगी होगी तो चीफ जस्टिस ही मौजूद नहीं होगा। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जगह चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आपने चीफ जस्टिस आइनी अदालत का कहा और शामिल किया कि वज़ीर आज़म उसे लगाएगा। यह आइनी तरमीम का अमल मुकम्मल गलत और जमहूरियत के लिए जहर कातिल है। आपने 2 लोटों के वोट से तरमीम पास करवाई। लोटों से बनी तरमीम अदालत की खिदमत नहीं कर सकेगी। फिर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आपकी सोच और डर को सलाम। इतना भयानक डर कि दरवाज़ा ना खुले, कोई उससे ना मिले, सोचते हैं कि कहीं कोई मैसेज ही ना आ जाए। वो मर्द आहन जब जेल से निकलेगा तो फिर ये अदालतें ख़त्म कर देंगे। इमरान खान के हवाले से उन्होंने कहा कि हुकूमत खौफ का शिकार है, जो वाज़े तौर पर नज़र आता है। अब ज़ाहिर है कि हमारे सामने कल का मंजरनामा भी होगा कि जुमेरात के दिन क्या जेल का दरवाज़ा खुलेगा 27वीं आईनी तरमीम, क्योंकि आज ऐन मुमकिन है कि आज ही पास हो जाएगी। और आज़म नज़ीर तारड़ ने बिफोर वी कम टू नवाज शरीफ, क्योंकि देखें सवाल एक नवाज शरीफ के हवाले से भी है, उस पर आने से पहले आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने जिस वक्त ये आईनी तरमीम का बिल जो है वो मंजूरी के लिए पेश किया, उस पर ऑब्वियसली एज एक्सपेक्टेड अपोजिशन की तरफ से बहुत शदीद जो है वो एहतजाज किया जा रहा था। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम का बिल सेनेट से 2/3 अक्सरियत से मंजूर हुआ। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में अपोजिशन को बैठना चाहिए था। अब 2/3 अक्सरियत मांगे तांगे की, पकड़ धकड़ की, कि जिसमें वाज़े तौर पर यह कहा जा रहा है फैसल वावडा बड़े फ़ख्र से मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे पास तो 67 नंबर था, 3 लोग और भी थे, 2 लोग और भी थे। फिर और कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि 1 दर्जन भी चाहिए होता यहाँ से तो जनाब वो भी पूरा हो जाता। तो पकड़ धकड़ करके ज़ाहिर है कि अभी आईनी तरमीम की तो जा रही है, इसका मुस्तकबिल ये हम आपको ज़रूर बता सकते हैं कि ऐसी तरमीम का मुस्तकबिल को अच्छा मुस्तकबिल नहीं होगा। अब वो क्यों कर और किस तरीके से कब जाकर वो सारा मंजरनामा होगा देखें, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है, आज आप कोई भी जाएं, न्यूज़ वेबसाइट खोल लें, उसके सफ़े अव्वल के ऊपर मौजूद पहली 15 खबरें पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक चौमुखी जंग के दहाने पर है। एक ऐसी जंग जहां पर पाकिस्तान चारों तरफ से ख़तरात में घिरा हुआ है। इंडिया की तरफ से पाकिस्तान को क्या ख़तरा है, काबुल ने जो कुछ कर दिया है, जो वाना का अटैक और फिर इस्लामाबाद में हमला, और फिर ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि और सेटल्ड एरियाज़ में, लाहौर में खुदा न खास्ता टारगेट किया जा सकता है कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और इसके ऊपर आपको नेशनल कंसेंसस, यूनानिमिटी, इत्तफाक राय के साथ तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करते हुए एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी से चलना होगा। और यहाँ पर एक के बाद एक जो है वो आप यूँ समझें कि कट लगाया जा रहा है, एक के बाद एक जो है वो ज़ख्म लगाया जा रहा है एक दूसरे के ऊपर। जिस किस्म का एक दूसरे को मैंडेट को तस्लीम ना करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस को स्क्वीज़ करना, ये एक शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन के लिए तो चल सकता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो इस वक्त जो सूरत हाल है, ख्वाजा आसिफ का बयान देखें अफ़गानिस्तान के हवाले से, फिर बहुत सारे अकाउंट्स के ऊपर जो बड़े मुस्तनद समझे जाते हैं कि उनकी गुफ्तगू जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की सोच की अक्कासी करती है। वो वाज़े तौर पर ये इंदिया दे रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ प्रिसीजन स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो काबुल में हो सकती हैं, वो अफ़गानिस्तान में हो सकती हैं, वहाँ पर दहशत गर्दों के ठिकानों पर हो सकती हैं। तो फिर ज़ाहिर है कि क्योंकि सर्दी का मौसम है, इस वजह से वो जो स्प्रिंग ऑफेंसिव वाला मामला है,
طالبان کا یا ٹی ٹی پی کا جو ہم نے طریقہ کار دیکھا ہے وہ یہی کہ جیسے ہی بہار کا موسم آتا ہے، سپرنگ چڑھتا ہے، اس کے بعد ان کے اٹیکس میں شدت آتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پریڈکشنز کی جا رہی ہیں کہ سردیوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو بہت سخت دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہو۔ تو ایسے منظرنامے پر ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں اس جنگ کے ساتھ ایک سیاست کی جنگ جو ہے وہ بھی چھڑ گئی ہے، معاشی جنگ علیحدہ سے جاری ہے۔ تو ایک ایسی لڑائی کا منظرنامہ ہمارے سامنے موجود ہے جس میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب آپ توڑ کے اس طرح سے ووٹ جو ہے ہارس ٹریڈنگ کر کے دباؤ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے، آپ کے پاس نمبر پورا نہیں ہے لیکن آپ پکڑ دھکڑ 11 کر کے آپ اپنا نمبر پورا کرتے ہیں، تو یہ آئین کی کہیں سے کوئی خدمت نہیں ہے۔ یہ ساری سیاسی جماعتیں آج سے کوئی 5 سال کے بعد توبہ طائب ہونے کی کوشش کرے، کوئی 10 سال کے بعد کوشش کرے، لیکن یہ میں آپ کو آج بڑے آرام سے پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ کل کو بلاول بھی جو ہے وہ سرف ایکسل لے کر کہیں گے کہ داغ جو ہے وہ میں دھو لوں اپنے، مریم نواز صاحبہ مسلم لیگ نواز کے بعد میں کہیں گے آج اس وقت کیونکہ یہ حالات تھے، عمران خان نے یہ کر دیا تھا، لڑائی وہاں پہنچ چکی تھی، دیکھیں ہم تو مجبور تھے، ہم نے تو یہ اس لیے کر دیا کیونکہ اگر ہم یہ نہ کرتے تو جمہوریت کا تختہ گول ہو جاتا، جمہوریت ہی لپیٹ دی جاتی، یہ سسٹم ہی کچھ اور ہو جاتا۔ کل کو آپ کوئی بھی تعویل دیں، آج آپ اس تمام معاملے میں صرف سہولت کار نہیں ہیں، یو آر دی بینیفیشری۔ تو یہ بھی نہ کل کو کوئی کہے کہ جناب ہم نے تو صرف دیکھے نا فلاں صرف وہ کیا تھا، انہوں نے پورا کا پورا فائدہ اس کا اٹھایا ہے۔ آگے اعظم وزیر تارڑ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں آئینی معاملات کے لیے آئینی عدالتیں ہوتی ہیں، دیگر ممالک میں ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ مساق جمہوریت میں بھی آئینی نظام کا بنیادی نقطہ شامل تھا آئینی عدالت کا۔ اب سوال یہ ہے کہ مساق جمہوریت کس دور میں کن حالات میں ہوا تھا اور اس میں اور کیا کیا تھا، ان میں سے تو کوئی چیز ان کو یاد نہیں آتی۔ اعظم وزیر تارڑ کہتے ہیں کہ سو موٹو کے ذریعے ملک کا معاشی نظام بٹھا دیا گیا، کہاں سے شروع کریں؟ کیا منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنے سے شروع کریں؟ اداکاروں کا کیس ہو، کسٹم سامان پر بھی سو موٹو لیا جاتا رہا، بل میں سو موٹو کا اختیار ختم کیا گیا اور ایک طریقہ کار وضع کیا گیا۔ ہم اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ کالا کوٹ پہن کر نواز شریف کو کس نے مشورہ دیا تھا؟ یوسف رضا گیلانی کے خلاف جانے کا، اور پھر یوسف رضا گیلانی کے خلاف فیصلہ آنے کے بعد نواز شریف کی تقاریر لوگ بھول گئے۔ تو میاں محمد نواز شریف کے جو یہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت کلاؤٹ ہے، جو ان کے چاہنے والے، جو ان کے چہیتے وزراء ہیں، وہ گفتگو تو کر جاتے ہیں لیکن ماضی بھول جاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ ماضی میں آرٹیکل 200 کے تحت تبادلے ہوئے، وہ چیلنج بھی ہوئے، جوڈیشل کمیشن کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جج صاحب کا تبادلہ کرے، اگر جج صاحب انکار کرتے ہیں کہ میں نے تبادلہ نہیں کرانا تو وہ ریٹائر تصور ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ دیکھیں آئین قانون جو بھی بنتا ہے وہ پرسن سپیسیفک لیجسلیشن نہیں ہو سکتی، پرسن سپیسیفک آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر ہم نے ایسے عجوبے دیکھے ہیں کہ ایک شخص کو اقتدار سے روکنے کے لیے، میاں محمد نواز شریف کا راستہ روکنے کے لیے ایک آئینی ترمیم آئی تھی کہ پرویز مشرف کے وقت میں کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد نواز شریف کے لیے ترمیم آئی کہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں، کیونکہ کون تھا ایلیجیبل کینڈیڈیٹ؟ بے نظیر بھٹو صاحبہ تو شہید ہو چکی تھی، بے نظیر بھٹو تو اس دنیا میں نہیں رہی تھی، تو 2 مرتبہ تو الیکٹ ہوا ہوا کوئی تھا ہی نہیں سوائے میاں محمد نواز شریف کے۔ تو وہ جو 18ویں ترمیم میں وہ ختم کیا گیا تھا اور تیسری مرتبہ بننے کی راہ ہموار کی گئی تھی، وہ میاں محمد نواز شریف کے لیے تھی۔ آج بھی پرسن سپیسیفک، کیس سپیسیفک لیجسلیشنز زہر قاتل ہیں۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، یہ سب کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 200 میں ججز کے تبادلے والی ترمیم جو ہے وہ ان ججز کو ٹھکانے لگانے کے لیے، یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ کی جا رہی ہے کہ ان ججز کو جو ہے وہ ان کا مکوٹ ٹھپنا ہے، ان کا جناب ان کی ایسی کی تیسی کرنی ہے، تو اس وجہ سے یہ آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے۔ اور جو جج جو ہے وہ ٹرانسفر ہونے سے انکار کرے گا اس کو ریٹائر تصور کیا جائے گا۔ تو اسی وجہ سے استعفوں کی بات چل رہی ہے کہ آج بڑے استعفے آ سکتے ہیں۔ آج جو ہے وہ اس آئینی ترمیم کے پاس ہونے کے بعد اگلے 24-48 گھنٹوں میں ہو سکتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے کچھ استعفے آ جائیں، اور پھر وہ پبلک بھی ہوں اور اس پہ گفتگو بھی ہو۔ پھر اس کا ظاہر ہے کہ ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کیا معاملہ کس طریقے سے جو ہے وہ انفولڈ ہوتا ہے۔ پھر اعظم وزیر تارڑ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس کے بعد وزیر اعظم کی تجویز پر صدر تبادلہ کر دیتے تھے۔ جوڈیشل کمیشن، سپریم کورٹ اور آئینی عدالت کے 5 ججز اور اپوزیشن اور حکومت سے 2 ممبران پر مشتمل فیصلہ کرے گا، اور آگے انہوں نے ظاہر ہے کہ
کہ تمام معاملات جو ہیں وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بتائے. پھر سوال ظاہر ہے کہ یہ تھا کہ میاں محمد نواز شریف ووٹ ڈالنے کے لیے آئیں گے یا نہیں. تو بڑی ہی دعوے کیے جا رہے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ اب کمفرٹیبل 2/3 میجورٹی موجود ہے قومی اسمبلی میں, تو میاں محمد نواز شریف کیوں آئیں گے. میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں, حساس ہیں, وہ اندر سے بڑے جمہوری ہیں, ان کو بڑا قلق ہے, ان کو بڑا غم ہے, ان کو غم اندر ہی اندر کھائے جا رہا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کا کیا ہو گیا. تو تمام لوگوں کی تسلی اور تشفی کے لیے میاں محمد نواز شریف کے اندر کوئی انقلاب موجود نہیں ہے. وہ جو ہے نا کہ بیٹھے ہوئے ہیں تہیہ طوفان کیے ہوئے, یہ ساری کہانیاں نیو یارک میں جا کے اور لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں. میاں محمد نواز شریف یہ کہ ان کی لیگیسی کیا ہوگی اور ان کو یاد کیسے رکھا جائے گا, دس از اے مڈل کلاس ولگیرٹی. جو جس ایلیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں نا, وہاں یہ میٹر ہی نہیں کرتا, انٹرسٹ میٹر کرتا ہے. آج میاں محمد نواز شریف کا انٹرسٹ ووٹ کو عزت دو کے نعرے میں نہیں ہے. آج ان کا انٹرسٹ ہے کہ ان کے گھر میں اقتدار ان کی بیٹی تک کیسے پہنچے گا. اس کے لیے راستہ جھک کے, لیٹ کے, اکڑوں بیٹھ کے, پنجوں کے بل چلتے ہوئے وہ جائیں گے, وہ ووٹ ڈالیں گے. اور اس کی تصدیق ایک نہیں 2 لوگوں نے کی, دونوں وزراء کی ہانپتی کانپتی آواز. ایک کی تو خیر بڑی کڑکدار آواز تھی, حذیفہ رحمان کی. خواجہ آصف صاحب کو سانس چڑھا ہوا تھا, انہوں نے کیسے تصدیق کی سنیں. 27 ترمیم میں جب بھی ووٹنگ ہوگی تو آپ کے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب بذات خود آئیں گے ووٹ دینے کے لیے؟ سر وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ, کل آئیں گے. کل آئیں گے؟ ضرور آئیں گے. ہاں جی ضرور آئیں گے. وہ غالباً پیدل چل رہے ہوں گے, چلتے ہوئے بات کر رہے ہوں گے, سانس چڑھا ہوا ہوگا, انہوں نے یہ بات کی. حذیفہ رحمان نے بڑے دلچسپ انداز میں بتایا, وہ سنیں. اب یہ چل جائے, لیٹ می جسٹ ٹرائی کہ یہ پلے ہو جائے ویڈیو. میں اس کا نا میں لنک کھول لیتا ہوں, لنک سے ہم اس کو پلے کر لیتے ہیں, کیونکہ حذیفہ رحمان نے جو گفتگو کی, گفتگو تھی بھی بڑی دلچسپ. میں نے میرا خیال ہے کہ گیلری میں سیو بھی کی ہے. لیٹ می جسٹ ٹرائی ٹو فائنڈ دا ویڈیو. دس از ہیئر. یہی ہے کہ کل 27ویں ترمیم منظور کروا لینی ہے نیشنل اسمبلی سے. یہ بالکل یہی ارادہ ہے کہ جی کل نیشنل اسمبلی میں اس کو جو ہے منظور کرا لیا جائے. مختلف چمگوئیاں ہو رہی تھی کہ کیا میاں نواز شریف صاحب آن بورڈ ہیں یا نہیں ہے. نواز شریف صاحب کی مرضی اور ان کی اجازت کے بغیر ہم حکومت پتہ بھی نہیں ہلاتے. آئینی ترمیم تو بہت دور کی بات ہے, اور میاں نواز شریف صاحب کی انڈورسمنٹ حاصل ہے اس آئینی ترمیم کو. اگر کل جو ہے ہم اس کو اسمبلی میں لے کر آتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب موجود ہوں گے اسمبلی میں اور اس پہ ووٹ دیں گے. اگر کل کسی وجہ سے نہیں پیش ہو پاتی اور یہ بات پرسوں پہ جاتی ہے تو میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو ہے انشاءاللہ تعالی سپر ووٹ ہے, اس کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ترمیم منظور ہوگی. تو نواز شریف کے سپر ووٹ سے جو ہے وہ یہ ترمیم منظور ہوگی. جاتے جاتے 2 باتیں. ایک ظاہر ہے کہ ہم جب یہ پارلیمنٹ لاجز اور اس کے اراؤنڈ گزشتہ رات موجود تھے تو 2 قسم کے بڑے دلچسپ تبصرے جو ہے وہ سننے کو ملے جو شہر اقتدار کے سیاسی ڈرائنگ رومز ہیں نا وہاں پہ. ایک تبصرہ تو یہ تھا کہ یہ جو رات گزری ہے یہ پاکستان میں سیاست کی, صحافت کی اور عدالت کی آخری رات ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد ان تمام شعبوں کی جو سپیس ہے وہ لگ بھگ ختم ہو چکی ہے. اب آپ اس کے آگے سیاست نہیں کر سکتے, صحافت بھی بس ختم, جی حضوری اور یہ معاملہ ہے, اور عدالت بھی جو ہے ایز یو لائک سر والی جو ہے وہ عدالت بننے جا رہی ہے. ایک تو یہ تبصرہ ہے. پھر دوسرا تبصرہ جو ہے وہ خطرناک ہے. وہ تبصرہ یہ ہے کہ آپ اب ایک ایسے انقلاب کی بنیاد یہ سب کچھ کر کے زور زبردستی کر کے رکھ رہے ہیں جس کو روکنا شاید کسی کے بس میں نہ ہو. بہرحال بڑا دن ہے, چیزیں انفولڈ ہونی ہیں, سچویشن انفولڈ ہونی ہے, اس پہ ذرا نظر رکھیں گے چل کے. بہت شکریہ احسان نقوی صاحب آپ کے تجزیے کا. آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.